अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ओवरऑल उसका तज़किया करेंगे और ख़ास तौर पे जो दौर है 2014 से 2017 तक का उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे और एक बुक के रेफ़रेंस से करेंगे क्योंकि एक बुक जो है वो आज हमारा टॉपिक होगी। किताब भी होगी और साहिब किताब भी होंगे और वो बुक है हॉस्टिलिटी, उसका नाम है और वो लिखी है एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने। तो ये जो किताब है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मेरी मेरी नज़र में तो बड़ी एक्सप्लोसिव बुक है, बल्कि शॉकिंग भी है। और इसमें प्राइमरीली पाकिस्तान इंडिया टाइज के हवाले से बात की गई है और जैसे मैंने कहा कि 2014 से 2017 का जो पीरियड है वो इसमें ज़ेर बहस है ज़्यादातर। और आपको याद है कि एम्बेसडर बासित साहब जो थे ये पहले जर्मनी में थे और जर्मनी से उनको बुला के कहा गया कि आपको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और उसके बाद जो हुआ वो फिर बाद में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में गए और दिल्ली में भी जो मामलात हुए वो बड़े अजीब तरह के हुए। ये किताब में वो लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको इमोशनल अटैचमेंट थी इंडिया के साथ और वो पैंडर करते थे इंडिया को यूनिलैटरली और अनकंडीशनली। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जो उस वक्त आपको पता है फॉरेन ऑफिस जो चला रहे थे डुओ तारिक फातमी साहब और सरताज अजीज साहब, उनके बारे में कहते हैं कि अपोलोजेटिक माइंडसेट था उनका। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका आज हमने तजिया करना है और क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं सोच रहा था कि मैं बासित साहब से खुद गुजारिश करूं कि वो हमें थोड़ा सा टाइम दें और इस बारे में तशरीफ लाएं और हमारे साथ गुफ्तगू करें। हियर कम्स अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इसरार कसाना साहब, थैंक यू बड़ी वेरी नवाजिश, मच फॉर हैविंग बड़ी नवाजिश आपकी। और मेरे लिए ये बड़ी पर्सनल खुशी की भी बात है और ऑनर की भी बात है। एक अरसा के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जब आप तर्जुमान हुआ करते थे उस ज़माने में मैं पीटीवी में था तो उस वक्त आपसे मुलाकातें रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हवादिस ज़माना जो है वो उनमें कई कई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा अब्दुल बासित साहब, ये जो किताब आपने लिखी है मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने बहुत पेन में लिखी है। मुझे हर हर पेज के ऊपर ना एक एक दर्द नजर आया है, एक दुख नजर आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटी छोटी 4-5 चीजें बताता हूँ फिर आपको मैं गुजारिश करूंगा कि आप बात उसका जवाब दे दें। मसलन आपने लिखा कि आई वॉज कंसिडर टू बी एन आउटसाइडर। जब आप वहां पे थे, हाई कमिश्नर थे इंडिया में, तो आपने लिखा कि आपको एक आउटसाइडर के तौर पर समझा जाता था। फिर ये भी आपने कहा कि जो नवाज शरीफ का लेटर था जो मोदी साहब को उन्होंने लिखा, वो उन्होंने आपकी बजाय जो इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर थे उनके जरिए लिखा और उनके जरिए भेजा और आपको डिनाई किया वो एक अपॉर्चुनिटी कि वो आप उनसे जाके कॉल ऑन करते, उनसे मिल लेते। फिर मोदी साहब जब यहाँ पे आए हैं लाहौर में शादी के ऊपर, उस वक्त भी आपको नहीं बुलाया गया, हालांकि आप वहां पे थे। फिर जूनियर ऑफिसर्स के जरिए आपको कहा गया कि जी आप एक परमिशन लिया करें बात करने से पहले, लेटर ऑफ रेप्रीमांड आपको लिखा गया। ये जो चीजें थी ये हो रही थी, तो ये किसके कहने पे सब कुछ हो रहा था जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो किताब हॉस्टिलिटी है ना, बुनियादी तौर पे बड़ा एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी। जिस तरह आपने कहा कि पेनफुल, मुझे भी कोई लिखते हुए को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम पहली दफ़ा किसी सफारतकार को ये चीज़ें पब्लिक के सामने लानी चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती किस तरह है, पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या मामला चलते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात, कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, फिर टेररिज्म के जो इश्यूज़ हैं, इन सब पे मैं चाहता था कि लोगों को थोड़ा सा अंदर की बातें बताऊं कि किस तरह मामला चलते हैं। इसमें जहां क़यादत का मामलात हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ मामलात चलते हैं। प्रोफेशनल जो लोग हैं वज़ारत ख़ारजा में, उनके अंदर भी आपको पता ही है कि इस किस्म के मामला चलते हैं। तो ये हॉस्टिलिटी किताब जो है ये वाकई एक पेनफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये काम किया, क्योंकि इससे
کسی کو ملائن کرنا مقصود نہیں تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملات میری ذات کے حوالے سے وہ اتنے اہم نہیں ہیں. سچی بات تو یہی ہے. اصل معاملہ ہے ریاست کا، اصل معاملہ ہے ہمارے آنے والے مستقبل کا، آنے لیکن والے دنوں کا. باسط بھائی اس میں ایک چیز میں آپ کو ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کا ذاتی نہیں ہے. ذاتی تو ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل، بیسیکلی ریاست کا معاملہ تھا. کیونکہ ایبسولوٹلی. یہ عبد الباسط صاحب جو ہیں وہ اس میں زیر بحث نہیں ہے. اس میں تو ریاست کے معاملات زیر بحث ہیں کہ وہ کیسے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. یہی معاملہ. اسی وجہ سے میں دیکھیے جب میں دہلی میں تھا تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری جو کشمیر پہ پالیسی ہے، پالیسی ہماری کچھ ہے لیکن ہم کر کچھ رہے ہیں. اور اسی طرح دہشت گردی کے معاملات میں میرا خیال تھا کہ ہم خواہ میں بے وجہ اپولوجیٹک ہو رہے ہیں بھارت کے سامنے. اور میں نے اپنی کتاب میں بہت سے واقعات لکھے ہیں، ممبئی اٹیک ٹرائل سے لے کر اڑی اور پٹھان کوٹ تک کے جو معاملات ہیں وہ میں نے تفصیلاً اس میں درج کیے ہیں کہ کس طرح کیا مطلب ہمارا جو معاملات کس طرح میں اپولوجیٹک تھے. ہم کس طرح بھارت کو اس قیادت میں وی ور پینڈرنگ ٹو دیم، اور ہر چیز یونیلیٹرلی ہم ایکسیپٹ کیے جا رہے تھے ان کی طرف سے. تو اس طرح تو دیکھیے دنیا بھر میں کہیں بھی کسی ملک کی خارجہ پالیسی نہیں چلتی. یہی وجہ ہے، اور جو میں نے کتاب میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اوور دا ایئرز، خاص طور پہ 2008 کے بعد، اگر آپ بلکہ اس سے پہلے کی بات بھی اگر آپ کر لیں، تو ہماری جو کشمیر پہ جو پرنسپلڈ پالیسی ہے وہ بہت انڈرمائن ہوئی ہے. اور ہماری جو ہے انکنسسٹنسیز جو ہماری پالیسیز میں رہی ہیں اس نے بہت انڈرمائن کیا. اسی لیے دنیا ہمیں سیریسلی لیتی نہیں کشمیر پہ. یہی بنیادی وجہ ہے. اور اسی طرح دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں، چاہے وہ افغانستان سے متعلق ہوں یا افغانستان سے متعلق ہوں. جس قسم کی فارن پالیسی ہم نے پچھلے 12-14 سال میں رن کی ہے، میرے خیال میں اس میں بہت سی لوپ ہولز رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو ہم مزید مشکلات کا شکار ہوں گے آنے والے سالوں تو میں. نہیں، لیکن اس میں جو کتاب میں اپنی جو چیزیں ذکر کی ہیں، جس طرح میں نے گزارش کی کہ کس طریقے سے آپ کو بائی پاس کیا جا رہا تھا، آپ کو سائڈ لائن ایکچولی کر دیا گیا ہوا تھا پریکٹیکلی. اور جو جونیئرز تھے ان کے ذریعے آپ کو یہ کہا جا رہا تھا، میسیج دیے جا رہے تھے کہ جی آپ ان کے باسط صاحب کے تھرو نہ بات کریں، آپ ان کو سائڈ لائن کر کے آپ ڈائریکٹ بات کریں، یا اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی تھیں. اب یہ ایسے تو نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے بھی میں نے تو اپنے کم از کم جو 20-25 سال کا ہمارا ایکسپیرینس ہے فورن آفس کے ساتھ، ہم نے کبھی ایسے ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ تھیوریٹیکلی کہیں نہ کہیں ہوا ہو، لیکن اس طرح کی چیزیں جو وہ بھی ایک اینیمی کنٹری میں، ہم مطلب دشمن ملک ہے ہمارا، اور وہاں پہ جیسے ہم لوگ پنجابی میں یا دیسی ہمارا جو ایک سلسلہ ہے کہ شریکوں کے سامنے تو ہم ویسے ہی ہمیں عزت رکھنے کا کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنا ذرا سر اٹھا کے رکھو، تو کچھ آ کے آپ وہاں پہ اپنی جو ہائی کمشنر ہے اس کو آپ سائڈ لائن کر دیں. یہی مسائل تھے. مثال کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ مینشن کرنی چاہیے، جو میں نے کتاب میں مینشن کی بھی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا جب پرائم منسٹر نواز شریف نے آنا تھا، مودی صاحب کی جو اوور ٹیکنگ سیریمنی تھی. اچھا، جب پروگرام ان کا ہو گیا تو مجھے وہ سجن جندال جو ان کے دوست تھے انہوں نے مجھے پروگرام سارا بھجوایا کہ اس دن اور اس وقت وہ یہاں پہ جائیں گے، وہاں جائیں گے. تو پھر میں نے بہرحال پریٹینڈ یہی کیا کہ مجھے سب کچھ پہلے سے پتا ہے. I can understand it. لیکن this is the very fact کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسے کنٹری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا جو ہائی کمشنر وہاں پہ، اس کی تو ایک ایک حرکت کو نوٹس کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو کوئی چیز ہمیں ملے اور ہم اس کو خبر بنائیں اور اس کو بلو اپ کریں، تو وہاں پہ آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ایکچولی ہماری جو وزارت خارجہ میں لوگ تھے نا، وہ چاہتے تھے میرے اپنے حساب سے کہ بھارت کو پتہ چلے کہ میری کوئی وقت نہیں ہے اسلام آباد میں. نہیں، لیکن کویسچن تو یہی ہے نا کہ وہ کیوں چاہتے تھے. دیکھیے اس کی وجہ کچھ یہ ہے. ایک تو شروع میں دیکھیے جب میرا فورن سیکرٹری شپ کا معاملہ ہوا تھا نا، تو میں انرس جو ایک مافیا ہمارے منسٹری میں ہے، میں ایک تقریباً آؤٹ سائڈر تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے. تو ان کا خیال یہی تھا کہ اگر میں ابھی نیو دہلی میں ہوں تو پھر بھی میرے چانسز ہیں کہ میں دوبارہ فورن سیکرٹری بن کے آ جاؤں.
ہاں تو بہرحال وہ اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں ڈالیں کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, یہ تو ان سے انسٹرکشنز لیتا ہے. تو انہوں نے یہ اس لیے یہ ساری حرکات کی کہ میرے جو پراسپیکٹس تھے, جو چانسز تھے فارن سیکرٹری بننے کے, ان وہ کو نہ انڈرمائن ہوں, کیا, ان کو انڈرمائن کیا. ٹھیک ہے. اور لیکن لیکن یہ آپ دیکھیے, نے ایک ورڈ یوز کیا ہے مافیا کا. جی مافیا بالکل ہے, وہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے کیا ہے مافیا. مافیا, وہ کس طرح کا مافیا جی وہاں؟ دیکھیے مافیا ایک یہ ہے کہ بڑے عرصے سے تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 14 سال سے ایک خاص ایک گروپ ہے فارن آفس کا, اور وہی سب سے اچھی پوسٹنگز بھی لے جاتا ہے, وہی جو ہے فارن سیکرٹری شپ بھی لے جاتا ہے. تو یہ اب معاملہ چل رہا ہے. تو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے, اور میں اس کا نام تو اب نہیں لینا چاہتا. وہ کتاب میں نے مینشن کر دیا ہے. بہرحال وہ مجھ سے میرے کلیگز بھی ناراض ہیں, لیکن میں کہتا ہوں چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ باتیں اتنے عوام آپ کو نے معلوم نام ہیں. لیے ہیں, اتنے آپ نے نام لیے ہیں, کتاب میں بھی نام لے لیا, تو آج ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ یہ کون سا مافیا ہے. اور اگر دیکھیں بات ہماری, میں نے جیسے پہلے گزارش کی باسی صاحب, نہ باسی صاحب کی یہ بات ہے نہ اسرار کسانہ کی یہ بات ہے, یہ تو ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر ملک کو وہ مافیا نقصان پہنچا رہا ہے, اور ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی, تو دونوں لحاظ سے یہ خطرناک بات ہے. کیونکہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہے یا وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, تو اس سے بڑا نقصان اور پاکستان کو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں بہت سی مثالیں میں دیکھیے, مثال کے طور پر پٹھان کوٹ کے بعد جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمشنر کو, بلکہ اس سے پہلے بھی کشمیر پہ حریت لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ وہ نہیں یہاں ہوئی. کے بھارت کے ہائی کمشنر نے ان کو آ کر کہا کہ جی آپ جا تو رہے ہیں نیو دہلی میں, لیکن آپ ملیے گا نہیں حریت سے. اب مجھے اس کا بالکل نہیں پتا کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, لیکن جب میں نے اگست میں حریت کے لیڈروں سے ملاقات کی تو مجھے بھارت کے فارن سیکرٹری نے بتایا, جے شنکر صاحب نے اس بعد میں 2015 میں, کہ جی یہ تو آپ نے جو اس وقت کی تھی بڑی زیادتی کی تھی کہ آپ نے حریت لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی. میں نے کہا جی میں نے زیادتی کیوں کی, آپ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح. کہتے جی آپ کے ہائی کمشنر نے, ہمارے ہائی کمشنر کو وہاں پہ فارن آفس نے یہ کہا تھا کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے. اسی نہیں طرح کریں گے. پٹھان کوٹ کی آپ بات لے لیجیے, پٹھان کوٹ پہ یہاں پہ ہائی کمیشن کو کہا گیا کہ جب ہمارا اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم انڈیا چلی جائے گی تو اس کے بعد ہم پھر انڈیا کا جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی ٹیم کو پاکستان آنے کی اجازت دیں گے. اچھا, اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے بالکل انہوں نے اس آؤٹ رکھا. اور جب میں نے ایک پریس کانفرنس, وہاں ایک سیمینار تھا, مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ ٹیم کب جائے گی NIA کی, کیونکہ آپ کی ٹیم تو آ گئی. میں نے کہا جی کوئی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے, ان معاملات میں ریسیپروسٹی نہیں ہوتی, ان معاملات میں کوآپریشن ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اس کے بعد فارن آفس نے مجھے خط لکھ دیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا جی خط آپ نے مجھے کیوں لکھوایا ہے؟ اگر میں نے کوئی چیز پالیسی کے خلاف کی تو آپ مجھے بتائیے کون سی پالیسی ہے ہماری, اور اگر آپ نے مجھے انفارم نہیں رکھا تو اس قصور کس طرح میرا ہے یا آپ لوگوں کا ہے؟ تو اس قسم کی بے شمار واقعات ہیں جس نے ہماری پالیسی کو انڈرمائن کیا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کا فوکل پوائنٹ ہے ایسے ملک میں جس کے تعلقات آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, آپ وہاں اپنے ہائی کمشنر کو انفارم نہیں رکھ رہے. تو بنیادی طور پہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں آپ پلیز نہ کریں. ممکن ہے کہ آپ کے میرے تعلقات, That's what I'm saying باسط بھائی, کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں اس طرح کے جو لوگ اگر مانے ہیں تو ان کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کیا جائے بلکہ ان کو سزائیں دلوائی جائیں. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو سپریم چیز ہے وہ تو ہے نیشنل انٹرسٹ ہے نا جی, نہ آپ ہے نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. بالکل, ٹھیک ہے, انڈیویجولز کیپ کمنگ اینڈ گوئنگ. ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نام بھی لیے مختلف اس میں اپنی کتاب میں بھی, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کی کتاب آنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایکشن تو نہیں ہوا. بلکہ نہیں, ایکشن پاکستان میں سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے نا کہ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ریاست کے مفادات میں نہیں ہوتا, اور لیکن وہ ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو, ان کا کوئی مسائل نہیں ہے, وہ ابھی بھی اچھی پوسٹ پہ ہیں, سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے زندگی. پاکستان میں سارا معاملہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. اور جو لوگ جو مجھ جیسے لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
لیکن اٹس اوکے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ بِيَدِكَ تو خیر، الْخَيْرُ. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بس بھائی آپ نے یو روٹ ایکچولی اے ویری اسکیدنگ لیٹر. یہ لیٹر جو ہے یہ جی ہاں 2017 میں آپ نے جی ہاں جی ہاں لکھا، جی ہاں اور یہ بہت بہت ہی سخت لیٹر ہے. یعنی یہ عام ایک ڈپلومیٹ کا لیٹر نہیں لگتا. یہ ٹھیک، لیٹر وہ بالکل ٹھیک. لگتا ہے جس نے بہت تنگ آ کے، وہ تو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد والا لیٹر. بجانگہ احمد. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ لیٹر ہاں. دیکھیے، میں نے ان کا ایک لیٹر تھا اور یہ آپ نے ہمارے، اعزاز چودھری صاحب کو ایڈریس کیا اس انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنا، میں. جی جو ویلیڈکٹری لیٹر تھا ان کا. جی جب وہ یہاں سے جا رہے تھے امریکہ، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ جی میں نے یہ پرفارم کیا اس قسم کی. تو اس کے جواب میں نے لکھا کہ آپ کی جو پرفارمنس تھی میرے حساب سے ٹھیک نہیں تھی، اور اس میں یہ مسائل رہے ہیں. اور اگر دیکھیے میں نے کچھ چیز غلط لکھی ہے، میں تو ڈاکومنٹ سے ساری چیزیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. ثابت میں نے کی ہیں کتاب میں نے ڈاکومنٹری. اور اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو مجھے چیلنج کر دیجئے کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ فیکٹس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اور اگر آج بھی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے، اگر آج بھی ہم افغانستان میں دیکھیے جو معاملات ہیں، اس کے باوجود کہ ہم امریکہ کی مدد کرتے ہیں طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی، اور آج ہم ہی وہ ممالک ہیں جو انڈر پریشر آ گئے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دوسرے ممالک پریشر میں آتے، ہم پریشر میں آ گئے ہیں. تو پچھلے کئی سالوں سے بدقسمتی کے ساتھ امریکہ میں جو ہماری سفارت کاری ہے وہ اس ایسی زبوں حالی کا شکار ہے کہ ہماری کوئی وہاں پہ انگریس نہیں ہے، نہ ہمارا وہاں پہ کوئی نیریٹو ہے. اس کے باوجود کہ تقریباً 1 ملین کے لوگ پاکستانی ہیریٹیج کے وہاں رہتے ہیں، لیکن سچ پوچھیے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کہیں صحیح معنوں میں، اور یہ اسی لیے ہے مطلب کہ وہ ویٹیج نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. دیکھیے ویٹیج کس طرح ہوگا جب آپ کا سفیر باہر نہیں نکلے گا، میڈیا ہاؤسز میں نہیں جائے گا، تھنک ٹینکس میں نہیں جائے گا، کانگریس میں نہیں جائے گا. وہ اگر اپنے کمرے میں بیٹھ کے صرف لمبی لمبی رپورٹس لکھ رہا ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی سے صرف مل آیا اور میں نے ARY کو اور جیو کو انٹرویو دے دیا، تو اس سے تو بات نہیں چلتی. یہ تو واصف بھائی ہم نے خود دیکھا ہے. اور میرے ساتھ تو خیر کیونکہ ذاتی معاملات فارن آفس کے ساتھ ہمارے چلتے رہتے ہیں، اور میں بھی آپ کی طرح وہاں پہ پرسونا نان گراٹا ہوں ایک قسم کا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے 20-22 سال میں دیکھا ہے اسی طرح کے لوگوں کو وہاں پہ جاتے ہوئے ایک پکنک مناتے ہوئے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہاں پہ، میں نے پرسنلی یقین مانے، میں نے کونسلیٹس میں بھی دیکھا ہے، میں نے ایمبیسی میں بھی دیکھا ہے، اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈائریکشن لیس ہے، یہ ویژن لیس ہے. از دیٹ رائٹ؟ دیکھیے نہیں، ہاں بالکل، آپ بالکل، کیونکہ ہماری فارن پالیسی جو آبجیکٹیوز ہیں نا، ہماری جو سفارتکاری ہے اس کے ساتھ ان سنک نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے ہر ملک کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی ایک ٹول ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہم نے صحیح معنوں میں اس ڈپلومیٹک ٹول کو استعمال نہیں کیا. ہماری پالیسی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیے، اس پہ انکنسسٹنسیز ہیں، اور کوئی پلان آف ایکشن کہیں نہیں ہوتا. ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی پلان آف ایکشن ہمارا نہیں ہے. یہی معاملہ، کوئی کمپریہنسو پلان آف ایکشن کسی معاملے میں نہیں ہے. صرف ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کھیلتے ہیں. ایڈھاکزم ہے، جس کو دل چاہا جی کیا واشنگٹن بھجوا دیا، جس کو جی چاہا نیو دہلی بھجوا دیا. مطلب اسی قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں. اچھا کمنگ بیک ٹو دا بک، یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا ہائی کمیشن میں اور آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے آپ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، اب یہ یا تو یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہو رہا تھا، یا پھر یہ فورن سیکرٹری کے لیول پہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ یا پھر وہ دونوں جو اصحاب تھے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب، ان کے علاوہ تو کوئی کسی کی اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس طرح کر سکے. نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. اگر ہو رہی تھی تو بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کن بات ہے. پرائم منسٹر سے میری بہت ملاقاتیں بھی ہوئیں جب بھی میں بھارت سے آتا تھا. ویسے پرائم منسٹر نے آپ کو بلا کے خود بھی فورن سیکرٹری انہوں نے ہی کہا تھا نا.
پھر مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا. میں نے پھر بہت کوشش کی کہ ان کو بریف وہ کروں بریف ہو مختلف گئے نا پھر، معاملات. اس کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ایک حوالے سے یہ شاید ان کو معلوم پڑ گیا یا ان کو اندازہ ہو گیا کہ کشمیر پہ میرے جو ویوز ہیں بہت سخت ہیں. اس میں شاید کوئی اس طرح نہیں ہے معاملات جس طرح وہ چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی گزارش کی تھی کہ مجھے دہلی سے ٹرانسفر کر دیجئے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں رکاوٹ ہوں یہاں پہ تو کوئی وجہ نہیں ہے میری یہاں پہ ٹھہرنے کی. اگر مجھے آپ لوگ پالیسی لوپ میں نہیں رکھ رہے، مجھے آپ انفارم نہیں رکھ رہے، تو میرا وہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ میں تو ریاست کو بھی نقصان ہی پہنچا رہا ہوں ایک لحاظ سے. آپ کچھ اگر چاہتے ہیں تو، اور پھر جو آپ چاہتے ہیں مجھے کائنڈلی بتا تو دیجیے نا کیا چاہتے ہیں. کھل کھیلیں آپ، جس کو بھی بلانا بلائیں. جو اگر میں کوئی پالیسی کے خلاف بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے کہ میں کیا خلاف کام کر رہا ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لوں. کیونکہ میرا تو جو مینڈیٹ ہے بڑا کلیئر ہے، میرا بریف بڑا کلیئر ہے، میں اس کے مطابق چل رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے بریف کے مطابق نہیں ہوں تو مجھے کائنڈلی بتائیے تو صحیح نا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. تو یہ بھی وہ بتانے کو تیار نہیں تھے. اتنی ہیومیلیشن جب ہو رہی تھی، میں یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں. اور میں چونکہ میں ویژولائز کر سکتا ہوں آپ کی پوزیشن کو، اور میں یہ بھی ویژولائز کر سکتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ آپ کی فیملی کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، اور ایک سینس آف ہیومیلیشن ہوگی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس ملک میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں اور آئی ایم ریپرزینٹنگ دی اسٹیٹ آف پاکستان، اور مجھے ہی سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، منیمائز کر دیا گیا ہے. تو یہ تو فیلنگ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوں گی. نہیں، یہ دیکھیے، یہ اب فیلنگ اگر آپ کے اندر ہو نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بہت سی چیزیں کر لیتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ مجھ کو بھارت میں لینڈ لائن، پاکستان سے لینڈ لائن پہ ٹیلی فون کر کے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈیا سے کیوں انٹریکشن کیا. اب لینڈ لائن خدا کا خوف کریں، پتہ ہے آپ کو کہ ہمارے سارے ٹیلی فون جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح لینڈ لائن پہ، مطلب مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہ کریں. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ویزا کیوں نہیں دے رہے، آپ ان کو ویزا دیجئے. مطلب اس قسم کے جو ہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کس طرح کیا پروفیشنلزم تھا اس زمانے میں ہمارے فارن آفس کا، کہ آپ اپنے ہائی کمشنر کو لینڈ لائن پہ فون کر کے یہ مطلب آپ اس کو ایک قسم کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ ایسے کام نہ کیجیے، آپ میڈیا سے انٹریکشن نہ کیجیے، میڈیا کو اسٹیٹمنٹ مت دیجیے، یہ نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ لیول تھا فارن سیکرٹری تو پروفیشنلزم. اعجاز صاحب تھے نا؟ جی بالکل، جی ہاں. تو ان کے ساتھ آپ کا کچھ پرابلم چل رہا تھا جی، کوئی پرسنل لیول پہ؟ میرا کوئی میرا پرسنل لیول کسی پہ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک الحمدللہ پرسنل میں ہوتا ہی نہیں ہوں پروفیشنلزم میں. میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. ہماری بڑی اچھی دوستی بھی تھی. جب یہ برسلز میں امبیسڈر تھے تو میں اس وقت ایڈیشنل فارن سیکرٹری یورپ تھا، تو یہ میرے انڈر تھے ایک لحاظ سے. تو لیکن یہ مجھ سے 2-3 سال سینئر ہیں سروس میں. اور جب میرا فارن سیکرٹری کا بھی ہوا تو میں بلکہ ان کی پوسٹنگ نہیں، یہ پہلے زمانے میں، سوری میں غلط کہہ کہ ہیگ میں تھے یہ، ناٹ برسلز میں. تو جب اور پھر یہ جو ہے ان کی برسلز پوسٹنگ ہو گئی تو میرے فارن سیکرٹری اعلان ہونے سے پہلے ان کی برسلز پوسٹنگ ہو گئی تھی. تو شاید مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ میرا کوئی پرسنل کوئی معاملہ تو نہیں آپ نے تھا. کبھی ان سے بات کی اس معاملے میں؟ آپ جب وہاں پہ تھے تو آپ نے کچھ ان کو لیٹر وغیرہ لکھا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ نے میں نے جب ان کو لیٹر لکھا، جب انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ایک جونیئر آفیسر سے، تو پھر میں نے اس کا جواب فارن سیکرٹری کو لکھا کہ آپ نے کس طرح مجھے یہ لیٹر لکھوایا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پالیسی سے الگ کوئی کام کیا تو مجھے آپ بتا دیجئے کیا میں نے غلط کہا ہے اور کیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اور میں جو ہے، میں یہاں پہ چیف ٹاپ ڈپلومیٹ ہوں پاکستان کا، اور ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے میں آپ سے پرمیشن لینے کا مجاز نہیں ہوں. یا تو مجھے آپ یہاں سے، تو اس قسم کہ میں نے بڑا کلیئرلی ان کو لکھ کے بتا دیا تھا. تو کبھی آپ کے خیال آیا کہ ذہن میں اتنا پریشر لینے کے بعد کہ یار چھوڑو، دفع کرو یہ سروسز میں جہاں پہ اتنی ہیومیلیشن ہے، ریزائن کرتے ہیں اور چلتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ ہیومیلیشن اگر ایک فرد کی، 2 فرد 3 افراد کی وجہ سے ہے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. مجھے صرف یہ تھا کہ جو ہے بھارت کے لوگوں کو جو وہاں پہ ڈیسیشن میکرز تھے یا را تھی یا اور ان کی جو آئی بی تھی، ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں جو ہیں
اور ان کے اپنے سامنے پھر اسلام آپ کی آباد کیا عزت رہ گئی؟ میری کیا، لیکن میں نے پھر تھوڑا بہت اپنے آپ کو دیکھیے نا، جب آپ ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ ہر اپرچونٹی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو میں نے پھر وہاں پبلک ڈپلومیسی شروع کی بنیادی طور پہ. وہ تو خیر میں نے شروع دن سے ہی کی ہاں وہ آپ نے رکھی ہوئی تھی. کہ میرا آؤٹ ریچ ایک پروگرام تھا، ہر مہینے میں ایک میجر ٹی وی نیٹ ورک کو انٹرویو دیا کرتا تھا، کرن تھاپر سے لے کر راجدیپ دیسائی تک سب لوگوں کو میں نے انگیج کیا ہوا تھا. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ دلیپ کمار صاحب سے بھی جا کے ملے تھے. جی اونده ملے، اور بہت سے بالی ووڈ کے لوگوں سے. پھر تھنک ٹینکس کے ساتھ میرا ایک تھا. پھر میں مختلف شہروں میں جانا شروع میں نے کر دیا. بھارت کو یہ بات پسند نہیں آئی ان کو کہ تو نہیں ایک چیز ان کو تو خیر آنی ہی نہیں تھی نا، ان کو تو چھوڑے نا. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوگی. ان کو ہی پسند نہیں آ رہی کہ بھائی اتنا ایکٹیو کیوں ہے یہ. اسی لیے مجھے بلکہ لینڈ لائن پہ فون کر کے یہی کہا گیا کہ آپ یہ زیادہ انگیجمنٹ نہ کریں. میں نے کہا جی میرا کام ہے آؤٹ ریچ آؤٹ کرنا، میرا میں تو یہ مینڈیٹ کروں گا. میرا مینڈیٹ ہے کہ میں پاکستان کا پرسپیکٹو پہنچاؤں، بھارت کے لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. ہم تعلقات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس میں جموں اور کشمیر کا تنازع ہے. اچھا جموں کشمیر کی آپ نے بات کی، اس میں آپ نے حریت سے ملاقات کی، سید علی گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ بتائیں کہ جو بھارتی فارن منسٹر تھے ان کا دورہ کیوں کینسل ہوا؟ اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب سے میری بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. جب میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں اگست میں، چونکہ میں نے اگست میں ہی ایک تو وہ نیو دہلی آئے تھے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی آبویسلی. اس کے بعد پھر میں جون میں آیا تھا اسلام آباد، ان سے ملاقات وہاں ہوئی. اور ہم بڑے خوش تھے کہ اب انڈین فارن سیکرٹری پاکستان آ رہے ہیں، آ رہی ہیں بلکہ 25 اگست کو. اور پھر اس کے بعد میں نے، آپ جانتے ہیں کہ حریت کے لیڈر سے ملاقات میری ہو گئی اور اس سے وہ وزٹ کینسل ہو گیا جو انڈین فارن سیکرٹری کا تھا. پھر میری اس کے بعد ملاقات پھر میری ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ شاید سپٹمبر یا اکتوبر کے مہینے میں. تو میں نے ان کو، وہ ناراض تو کچھ تھے تھوڑے بہت کہ بھئی تم نے کیوں ملاقات کی. تو میں نے کہا کہ جی یہ ملاقات بہت ضروری تھی. یہ تو ہوتا ہے اور نہیں بڑا، کیونکہ آپ کے وزٹ کے دوران آپ نے چونکہ ملاقات نہیں کی تھی تو کشمیریوں میں ایک تھوڑا بہت ایک خلجان سی کیفیت تھی کہ بھئی نہ کشمیر کا ذکر ہوا آپ کے دورے کے دوران. تو میں نے مناسب سمجھا کہ کشمیری لیڈرز کو تھوڑا سا فارن سیکرٹری کی ملاقات سے پہلے اعتماد میں لے لوں، اور یہ بڑا ضروری تھا ہمارے کانٹیکس میں. تو پھر ہی ڈڈ انڈرسٹینڈ ان مائی ویو. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے یہ ملے کہ بھئی آپ آئندہ حریت سے نہ ملا کریں. انہوں نے مجھے کم از کم نہیں کہا. اگر مجھے وہ کہتے تو شاید میں بھی ملاقات نہ کرتا. اچھا ایک لحاظ سے سرتاج عزیز صاحب جو ہیں، سرتاج عزیز صاحب اگست 2015 میں کیوں نہیں جا سکے تھے؟ اور اس سے پہلے 10 جولائی 2015 میں جو اوفا کا ڈیکلیریشن ہوا تھا اس میں کشمیر کا ذکر ہم نے دیکھا کہ بالکل نہیں ہوا. آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا، لیکن یہ تھا کہ 9 دسمبر 2015 کو سشما سوراج جو تھیں وہ آئیں، تو اس میں بھی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی وہ انتہائی ہومیوپیتھی قسم کی تھی. تو ان کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں ان کی وجوہات بڑی کلیئر تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ جو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے. سشما سوراج صاحبہ جب آئیں اسلام آباد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس آن افغانستان اٹینڈ کرنے 9-10 دسمبر کو، تو ہم پہلے پرائم منسٹر سے ملنے گئے سشما سوراج صاحبہ. اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو پرائم منسٹر نے ہمیں کہ بلکہ فارن سیکرٹری سے کہا، میں بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، کہ بھئی ان کو ممبئی جو اٹیک ہے ٹرائل اس پہ اکوموڈیٹ کر دیجئے گا اگر یہ بہت انسسٹ کریں تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. تو ہم یہ کہہ کر آ گئے فارن آفس میں. اب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، ڈرافٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نیگوشیٹ ہو رہی ہے، تو بھارت کے ڈیلیگیشن نے ہمارے سامنے ڈرافٹ رکھ دیے جو پہلے بنا کے لائے ہوئے تھے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تو ایسی بات نہیں، یہ تو ٹھیک بالکل نہیں ہے. اس میں یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ فارن سیکرٹری کو ہی کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ہی ایگریڈ ود می کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آخر میں جب ہم بیٹھے تھے، سرتاج عزیز صاحب، مائی سیل، فارن سیکرٹری سشما سوراج صاحبہ، تو میں بار بار ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ جی ممبئی جو اٹیک ٹرائل ہے اس میں پاکستان یک طرفہ کمٹمنٹ کوئی نہیں لے سکتا. جب تک بھارت ہم سے تعاون نہیں کرتا، پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم کنکلوڈ کر دیں گے اس ٹرائل کو. آپ کی طرف سے کوآپریشن ہوگا، جو آپ نے وٹنسز آپ کے ہاں ہیں، جب وہ آئیں گے پاکستان ہماری کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا. جو آپ کے پاس آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اکوپمنٹ پکڑا ہوا ہے
جو استعمال ہوا دہشت گرد میں، وہ ہماری کورٹ کے سامنے پیش کریں گے تبھی معاملات آگے چلیں گے. تو پاکستان کس طرح یونیلیٹرل کمٹمنٹ لے سکتا ہے؟ یہی بات میں اپنے جو ہمارے پرنسپلز تھے سرتاج عزیز، ان سے میں کہتا رہا کہ آپ پرائم منسٹر نے جو آپ سے کہا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ یونیلیٹرلی جو سب کچھ چیزیں تسلیم کر لیں. لیکن ایک وقت میں سشما سوراج نے پھر مجھے کہا کہ ہائی کمشنر صاحب آپ بہت سخت آدمی ہیں، آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو میں پھر ہنس پڑا، مسکرا دیا، لیکن وہی بھی ایک بڑا ان کے حوالے سے ان ڈپلومیٹک بات تھی میرے حساب سے. لیکن بھارت انہوں نے کہہ دیا، شی واز دا فارن منسٹر، آئی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو دیٹ. لیکن میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اس پہ آپ یہ جو خاص طور پہ ممبئی اٹیک ٹرائل پہ آپ لوگ یہ بات لکھ رہے ہیں، اس پہ آپ یہ نا یونیلیٹرل کمٹمنٹ مت دیجیے. لیکن بعد میں انہوں نے سب تینوں نے تو ڈڈ یو فیل لیفٹ آؤٹ؟ آپ نے ایسے فیل کیا کہ جیسے آپ کو لیفٹ آؤٹ کر دیا گیا؟ بالکل نہیں، مجھے افسوس ہوا کیونکہ اس بات، کیونکہ دیکھیں میں نے سب پہلے کہا میری ذات کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس میں جو بھی آپ کہہ دیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے، میری ذات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا کور انٹرسٹ ہے، پاکستان کا کور انٹرسٹ ہے. میں تو اب ریٹائر ہو گیا، لیکن وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو وہاں ریفرنس کے طور پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ آخری اسٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی. اور بھارت اسی کو آگے اگر جب بھی آپ کے مذاکرات شروع ہوں گے تو وہی اسٹیٹمنٹ آپ کا نیا فریم ورک بنے گا. تو جو آپ نے وہاں پہ یونیلیٹرلی کمٹمنٹ دے دی ہیں، اس کو غلط طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے اور بار بار میرے کہنے کے باوجود کیا ہے، اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تو چلے ہم سب ریٹائر ہو گئے ہیں اب جو لوگ انوالوڈ تھے، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ تو ابھی تک ریلیونٹ ہی ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہی. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ سرتاج عزیز صاحب امرتسر گئے ہارٹ آف ایشیا کے لیے، وہاں پہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی؟ دیکھیے وہاں پہ تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ سشما سوراج تو وہاں تھی نہیں، وہ وہاں نہیں آئی تھیں، وہ کہیں باہر چلی گئی تھیں کسی دورے پہ. وہاں پہ افغانستان کے پریزیڈنٹ البتہ جو بات اسٹیٹمنٹ اپنی کہی وہ پاکستان کو، انہوں نے بلکہ ستاری صاحب کو ایڈریس کر کے کہی کہ بھئی آپ پاکستان جو $500 ملین دیتے ہیں ہمیں نہ دیں، اپنے پاس ہی رکھیں اور وہاں پہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں. تو پاکستان کی انہوں نے کافی مطلب نامناسب الفاظ میں بات کی. تو میں نے پھر سرتاج عزیز صاحب سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے، تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میرے خیال میں ایک لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، میں شاید زیادہ اس کو محسوس کر رہا تھا جو انہوں نے شاید محسوس نہیں کیا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کی جو لڑائی ہے وہ بھارت میں لڑی جائے اس طرح. تو ایک لحاظ سے ان کا ویو پوائنٹ ٹھیک تھا. میں نے بات اپنی کتاب میں لکھا بھی کہ میں شاید غلط تھا اس وقت. جو میں نے غلطیاں کی ہیں میں بالکل اس کو کنفیس کرتا ہوں، کیونکہ ایمانداری کا تقاضا یہی ہے. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میری ججمنٹ غلط تھی اس کا میں ذکر کرتا ہوں اپنی کتاب میں، اور ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میری ججمنٹ غلط تھی. لیکن جہاں پہ لوگوں کا قصور ہے ان کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے میرے حساب سے. اچھا، ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو را چیف تھے اس زمانے میں، اے ایس دولت صاحب، جن کا اصل نام امرجیت سنگھ دولت ہے، جی ہاں، انہوں نے آپ کو کیا میسج دیا تھا؟ نہیں، وہ اس وقت ہی تھے، وہ فارمر، اس وقت وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن وہ برش کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے، جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ایک آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میری ان سے پہلی ملاقات تھی اور یہ شاید 24 مئی کو ہوئی. مطلب 2-3 دن آنے سے پہلے، 2 دن آنے سے پہلے پرائم منسٹر نواز. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ بس پرائم منسٹر آ رہے ہیں آپ کے، تو کوشش یہ کریں کہ حریت سے نہ ملیں. تو میں نے کہا جی آپ یہ مجھے پیغام سرکاری طور پہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اپنی تجویز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ غور کریں گے، لیکن مجھے ساتھ یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم سائن کر لیں تو کیسا رہے گا؟ اگر آپ یہ پوچھ کے مجھے بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا اچھا میں کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اگر ہم پہلے سے تیار کر لیں گے اور تو پھر اس میں تھوڑا سا کشمیر کے معاملات بھی آ جائیں گے انڈائریکٹلی بھی اگر آنے ہوئے، تو ہم ذرا، کیونکہ مجھے پاس ایکسپیرینس معلوم تھا بھارت کا کہ وہ نیریٹو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف، تو میں اس کو پریمپٹ کرنا چاہ رہا تھا. پھر ہم نے بعد میں بڑی کوشش کی، میں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایک بنائی، لیکن ہمارا ڈیلیگیشن پتہ نہیں کیوں راضی نہیں ہو رہا تھا ڈیلیگیشن. میں بار بار ان کو کہوں کہ جی آپ پرائم منسٹر سے یہ کو دکھائیے، لیکن وہ دکھانا ہی نہیں چاہتے تھے ہمارے پرائم منسٹر کو. تو میں مطلب شروع دن سے ہی ان معاملات میں پھنس گیا اپنے وزارت خارجہ کے ساتھ.
تو بہرحال یہ مشکلات تھیں، تو انہوں نے مشکلات مجھے ہوتی یہی بہرحال، لیکن انہوں نے پھر یہی کیا کہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمشنر تھے ان کے تھرو ریکویسٹ پہنچا دی، اور جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی بدقسمتی کے ساتھ. لیکن وہ بہرحال یہی تھا کہ دن بہت تھوڑے تھے ہمارے پاس، اور چونکہ پروگرام سجن جندال نے مجھے پہلے سے لکھ کے بتا دیا تھا، تو ہمارے پاس وقت تھا ہی نہیں کہ ہم کشمیری حریت لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات تو کروائیں. یہ جو سجن جندال کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اس میں جندال پاکستان کیوں آئے تھے؟ کیا اس کا تعلق کلبھوشن یادو کے ساتھ تھا؟ ایک انڈین انٹیلیجنس آپریٹو بھی یہاں پہ آئے، یہ بھی چیزیں ساری ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. دیکھیے، میں یہی تو سارے معاملات ہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ وہ انٹیلیجنس کا بندہ نہ آئے پاکستان، لیکن وہ اسٹیٹ یہاں پہ آیا، اس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، اور پھر وہ جب واپس آیا تو اس نے 2 ایسی سٹوریز کی، ایک انڈین ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ، جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک تھی. اور اس کا میں کتاب میں نام اس کا نہیں لوں گا، کیونکہ وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس میں نام نہیں لینا چاہیے اس بندے کا. تو باقی جو ہے یہ اس قسم کے واقعات، واقعتاً انٹیلیجنس آپریٹو تھا یا کوئی جرنلسٹ کے گارڈ میں؟ نہیں، جرنلسٹ کے گارڈ میں تھا، لیکن وہ ہمارے پرائم منسٹر شاید یہ سمجھتے رہے کہ وہ جرنلسٹ ہے، کیونکہ ان کی ملاقات شاید سعودی عرب میں کہیں اس سے ہو گئی تھی، اور وہ ان کا اپنا دوست، اس دن وہ کہتا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں نواز شریف صاحب. لیکن میری پہلی ملاقات میں ہی مجھے اور میرے جو وہاں پہ پریس اٹیچے تھے، ہمیں پتہ چل گیا کہ بندہ انٹیلیجنس کا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بڑی احتیاط کی اس کے ساتھ ہمیشہ ملنے میں. اور جب اس نے مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ پاکستان جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے تو بڑی سختیاں ہیں اور پرمیشن لینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا جی میرے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے. میں نے کہا جی اچھا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو پھر اور واقعی وہ ٹھیک اس نے کہا، کیونکہ پھر ہمیں اسلام آباد سے انسٹرکشنز آ گئیں کہ آپ ان کو ویزا دے دیجئے، اس کی فیملی کو ویزا دے دیجئے. تو پھر میں نے اس کو ریزسٹ کیا، لیکن میں نہیں کر سکا اس کو. پھر پاکستان بھارت اس نے وزٹ کیا. دیکھیں نا، یہ اس طرح کی آپریشن جو ہیں، اس میں جب ایمبیسڈر کو ہی آپ بالکل سائڈ لائن کر دیں گے تو کیا ہوگا. اچھا، ایک اور چیز جو ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی. باسی صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب PIA کے آفس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے مودی گورنمنٹ کا اس میں کچھ نہیں بات کرنی. کوئی وہ بڑی، اور حالانکہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ہمارے پریس کونسلر پاکستان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے ان کو رابطہ کیا کہ کیا ہوا جی، ذرا بتا دیں. تو انہوں نے محکمے میں کسی 1-2 ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، تو انہوں نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، وہ صرف واقعات بتا رہے تھے کہ اس طرح جو ہے ہندو مہاسبھا کے لوگ، اس طرح جو ایکسٹریمسٹ ہندو پارٹی کے لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے فون آ گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ بھئی یہ آپ اپنے پریس کونسل سے کہیے کہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا آپ نے بھارت کی حکومت کے خلاف. ہم نے کہا جی ہم تو کوئی بیان دے ہی نہیں رہے، ہم تو صرف حقیقت بتا رہے ہیں. اور جو ہندو ہولی گنز ہیں، ایکسٹریمسٹ، انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں کوئی کہتے نہیں اور صاحب کوئی انٹرویو کسی اپنے پریس کونسل سے کہیں کوئی انٹرویو نہیں دیں گے. تو ہمیں بہرحال پھر ہم نے کہا نہیں دیتے جی، جس طرح آپ کا حکم ہو. کیا کیا جا سکتا ہے معاملہ؟ کیا کیا جا سکتا؟ اچھا، یہ جو جی پلیز گو اہیڈ. اسی طرح سجن جندال کا جو آنا تھا پاکستان 26 اپریل 2017 کو، وہ بھی میرے لیے ایک مسٹری تھا، کیونکہ اور مجھے معلوم پھر ان کے اسٹاف سے ہوا کہ کلبھوشن جادیو کا معاملہ تھا بنیادی طور پہ. ایک تو یہ تھا کہ بھارت یہ دیکھا تھا کہ آخری اٹیمپٹ کر لی جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ کلبھوشن جادیو کے معاملے سے پہلے کہ وہ معاملہ ICJ لے کر جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، کہ 29 مارچ کو 2017 کو ہم نے جو ہمارا ICJ کا ڈیکلریشن تھا 1950 کا، ستمبر 1950 کا، اس میں ہم نے تبدیلی کی اسی اینٹیسپیشن میں کہ شاید بھارت ICJ یہ معاملہ لے جائے. تو ہم نے اس میں سیکیورٹی کلوز ڈال دی اب اس ڈیکلریشن میں کہ اگر یہ سیکیورٹی معاملات پہ ہوگا تو ہم ICJ کی جوریسڈکشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو سجن جندال کو بھجوانے کا مطلب یہی تھا کہ اگر ایک تو اس کو آپ رہا کر دیں، جانے دیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم پاکستان جو ہے، اگر انڈیا ICJ کو معاملہ لے کر جائے تو پاکستان اس کو ایگری کرے، اس کو ریجیکٹ نہ کرے. تو ہوا یہی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے اپنا ڈیکلریشن تبدیل کیا ستمبر 1950 کا، اس کے باوجود بھی پھر جب 8 مئی 2017 کو
भारत लेकर गया मामला तो हमने फौरन आईसीजे की जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट इसके कर ली। बावजूद के जो हमने कौंसल एक्सेस कुलभूषण जाधव को नहीं दी, हाँ, उसमें हमारा 21 मई 2008 का जो एग्रीमेंट था पाकिस्तान भारत का, हमने वो इन्वोक किया कि ये सिक्योरिटी मामलात हैं, इसमें कौंसल एक्सेस ऑटोमेटिक नहीं होती। नहीं तो होती। मैं अभी भी समझने से ये कासिर हूँ कि उस डिक्लेरेशन को तब्दील करने के बाद हम क्यों आईसीजे की जुरिसडिक्शन हमने इस मामले में एक्सेप्ट की है। तो बेसिकली हम गलतियां करते चले गए ना, कुलभूषण के ऊपर भी, बाकी जगहों पे भी, और वो चलता रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ यूनिलैटरली दिया है। जो कुलभूषण जाधव को, जो हमारे पास एक इतनी बड़ी फिश हमने पकड़ी और सबूत के साथ पकड़ी। देखिए, आप कुलभूषण जाधव का नाम सुनते हैं, किसी को पता ही नहीं है। आप डॉसियर पे डॉसियर बना के आपने डॉसियर दिया यूएन सेक्रेटरी जनरल को जनवरी 2016 में, मेरे ख्याल नहीं 2017 में। उसके बाद हमारे एडवाइजर साहब आके सेनेट में कहते हैं कि जी उस डॉसियर में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ। तो ये आप इस किस्म की जब आप पॉलिसी रन कर रहे हो तो क्या आप क्रेडिबिलिटी दुनिया में आपकी रहे? बिल्कुल मजाक बन जाता है। बिल्कुल मजाक बन जाता है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बासी साहब, वो ये है आखिर में, क्योंकि ये पूरी अब किताब के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक एक इशू के ऊपर बड़ी तफसील से आपने लिखा है। आपने आगे फिर अर्ली रिटायरमेंट क्यों ले ली? ये भी एक क्वेश्चन है ना कि आपने अर्ली रिटायर क्यों अर्ली रिटायरमेंट इसलिए मैंने ली क्योंकि जब नई फॉरेन सेक्रेटरी बनी तो मुझसे जूनियर थी, और मुझसे 2 साल जूनियर थी। अच्छा, अब मुझे मालूम था कि मैंने फॉरेन सेक्रेटरी बनना नहीं है, सच्ची बात है, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट को 2 साल रह गए थे, तो मेरा कोई तुक नहीं बनता था कि मुझे बुला के फॉरेन सेक्रेटरी बनाते। लेकिन मुझे साथ में ये कहा गया कि जी आप एक तो फॉरेन सेक्रेटरी नया बन गया, ठीक है, बिस्मिल्लाह, मेरा कोई क्लेम तो नहीं है ना, मैं कोई फॉरेन सेक्रेटरी बनने के लिए, तो फॉरेन सर्विस में हर कोई आता इसीलिए है कि आप पिनिकल पे पहुंचे हैं, लेकिन हर कोई फॉरेन सेक्रेटरी बनता भी नहीं। तो लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप वापस इस्लामाबाद आके उनके अंडर सर्व कीजिए। मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो यहीं रहने दीजिए, कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान में आकर अपने जूनियर के अंडर सर्व नहीं करूंगा। मैं भी 22 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, वो भी 22 ग्रेड की, मैं सीनियर हूँ उनसे, तो मैं 2 साल सीनियर, तो मैं उनके अंडर सर्व नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने कहा जी मैं फिर अर्ली रिटायरमेंट पे जा रहा हूँ, तो मेरी अर्ली रिटायरमेंट आप कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर ली, तो ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। उसके बाद में आया यहाँ इपरी में, मैं प्रेसिडेंट आपने इपरी को ज्वाइन किया और फिर इपरी भी छोड़ा? हाँ, उसमें भी बस मसाइल थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बाय लॉस से उसके तहत काम नहीं करने दे रही थी कौम मुझे। वहाँ भी यही था कि जी इसको रिक्रूट करें, इसको लगा दीजिए। मैंने कहा किस तरह मैं लगा दूँ, इनकी क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस बहुत थी। तो मैंने कहा अपने आप को मजीद मैं परेशान नहीं कर सकता इन मामलात में। तो फिर 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 1 साल के बाद वहाँ से रिजाइन कर दिया। मैंने कहा जी मुझे इस माहौल में काम नहीं करना, जहाँ पे प्रेसिडेंट को जहाँ पे आप इजाज़त नहीं दे रहे, उसको आप मतलब तंग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, इस तरह काम नहीं चलता। तो मेरी चूंकि आदत नहीं है, मैंने अपनी, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैंने हमेशा कोशिश यही की है। और अभी देखिए, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जो प्यार पाकिस्तानियों ने दिया है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। और मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए एसेट है, सच्ची बात। लेकिन जो आपने देखे, एसेट तो आपका है और लोगों के यहाँ आपकी इज्जत भी है, और ज़ाहिर उनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आप पूरी जिंदगी एक ऑफिस के साथ, एक डिपार्टमेंट के साथ गुजार के जब जाते हैं, तो इस तरह की जब फीलिंग्स के साथ आप जब अलविदा कहते हैं, तो दुख तो होता है इसमें, दिस इज बट नेचुरल। बहुत दुख होता है, बल्कि आप यकीन करेंगे कि मैं अभी तक, मुझे आए हुए 2017 में आया, मैं अभी तक फॉरेन ऑफिस नहीं गया। जो मेरा अपना, जहां मैंने 35-36 साल गुजारे सर्विस में। Do you feel betrayed? Do you feel I do not, it is in bad taste, I would say। और ये भी देखिए बताऊं मैं आपको कि इस हुकूमत का भी बड़ा मसला है। खैर उसमें भी मतलब हुकूमत का मामला तो ये, यहाँ पे जब ये 5 अगस्त के बाद फॉर्मर हाई कमिश्नर्स को बुलाया गया मीटिंग के लिए, तो मुझे उसमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो वो एक, मुझे उस पर हंसी भी आती है कि कितनी छोटी सोच के हम लोग हैं, कि हम जो है, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी जो मेरे कुछ कलीग्स हैं वो इससे बाहर नहीं आ सकते।
It's a sad وہ commentary, وہ but آپ نے what to بتایا do. نا کہ ایک مافیا تو ہے نا، وہ تو جی ہاں جی ہاں. موجود ہے، وہ رہے گا. تو بہر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے جی، اور اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت دے میرے سمیت. مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوئی لیکن ہوئی لیکن لیکن ڈیفینیٹلی. بات آخر میں پھر وہی بات آ جاتی ہے باسط بھائی کہ آپ نے کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون لوگ تھے، مافیا کو کون ہیڈ کر رہا تھا اور اب کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں پوائنٹ آؤٹ ہوں گے، لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتا ہے، لیکن کون کون نہیں پتا، ان کے نام پتا ہونے چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں. دیکھیے اس میں بنیادی نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان اگر کچھ معاملات میں مثال کے طور پر میرٹ پہ فیصلے شروع ہو جائیں، فیوریٹزم نیپوٹزم ختم ہو جائے، اور یہ جو گروہ بندیاں یہ ختم ہو جائیں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، تو بہت حالات ٹھیک ہو جائیں. لیکن معاملہ ابھی تک یہی ہے کہ اس حکومت نے بھی مجھے بہت مایوس کیا ہے. سچی بات تو یہ ہے، خاص طور پہ پاکستان بھارت. اور میں نے اپنی کتاب میں کھل کے لکھا ہے، کیونکہ دیکھیں میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں ایک سابق سفارتکار ہوں، اور ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، میری ججمنٹ میری اسیسمنٹ غلط ہو. کسی کو منوپلی تو نہیں ہے نا وزڈم کی، جو میں بات کر رہا ہوں میری بات ہی ٹھیک ہے. یہ بھی ایسی بات بھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ میں ٹھیک نہ سوچ رہا ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کی بھی جو ہے کشمیر پالیسی، بھارت کے ساتھ پالیسی، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو کم از کم اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر یہ ٹھیک کام کریں، صحیح لوگوں کو صحیح جگہوں پہ اپوائنٹ کریں، تو بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ جو چیز آپ کی کتاب میں ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتاب جو ہے دس از انف آف اے چارج شیٹ اگینسٹ دا فارمر پرائم منسٹر اینڈ ہز کلیگ. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سزائیں ہونی چاہیے. اور اگر میرے پاس چلتا ہوتا، یقین کریں، تو میں تو اسی بنیاد کے اوپر ان کو لٹکا دیتا کہ بھئی آپ نے ایک ملک کو اور اس کے ایمبیسڈر کو کس طرح ڈیمین کیا، کس طرح آپ نے اس کو بلٹل کیا، اور اپنے ملک کے ساری کی ساری جو شان ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا. آپ یہ تو کیا کہہ سکتا ہوں میں، آپ اس طرح سوچتے ہیں، آپ کی بڑا پن ہے کسانہ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز. لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ کوئی پرسنل نہیں ہے، میں ابھی بھی بٹر نہیں ہوں کسی کے معاملے میں بھی. جن لوگوں کے بارے میں نے ذکر بھی کیا ہے، میں ان کو سلام بھی کرتا ہوں، ان سے ہاتھ ملاتا ہوں، کیونکہ میرا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اور میں آج یہ آپ کی بڑائی ہے، یہ ویسے یہ بس یہ آپ کی بڑائی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ملک ہے نا، یہ ملک ہماری ماں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایبسولوٹلی، یہ اس سے بھی زیادہ مقدس ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جو جس نے اس ہماری ملک کے ماں ساتھ کو ڈسٹرب کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے، ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے سب سے بڑا کرائم کیا ہے. ابھی دیکھیں ان سب چیزوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم لوگ. اور یہی بات اگر اس حکومت کو سمجھ آ جاتی تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہ ہوتی. لیکن یہاں بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہو. وہی ہے، عجیب سی بے ڈھنگی چال ہے چل رہی ہے. چالے بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. بے ڈھنگی لیکن باسی صاحب انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بک کے مختلف جو دوسرے حصے ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں کسی وقت آپ کے ٹائم کے مطابق، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اور پاکستان کی فارن پالیسی کو دیکھیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اسی وجہ سے میرے دوست بھی جو ہیں وہ میری دشمنی پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری ڈپلومیسی ٹھیک ہو جائے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہماری فورن پالیسی ٹھیک ہو جائے، بہت بڑا رول ہے ان کا. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اوپر ایکشن ہو سکے، اور اس طرح کے لوگوں کا کلا کما کیا جا سکے جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو آگے رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کی میری عزت کے لیے میں تیرا ہی بنتا ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتو مائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اسراق کسانہ کو ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.